अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुबारक हो। इलेक्शन की तारीख तय पा गई, लेकिन 100 प्याज और 100 जूते खाने वाली जो कहावत है वो भी सादिक आई। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत हुई, इस पर आज बात करेंगे और आज बस इसी पर बात करेंगे। सदर मुमलिकत का माजी का किरदार, उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आज बात करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के माजी पर भी बात करना ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन के हाल पर भी बात करना ज़रूरी है। आज जब समाज शुरू हुई, ये पीटीआई की पिटीशन है बुनियादी तौर पर कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए और जल्द से जल्द इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई की जानिब से अली जफर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, फारूक एच नाइक भी पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए क्योंकि उनको भी नोटिस हुआ था, पीपल्स पार्टी फरीक भी थी। मुस्लिम लीग नून का कोई वकील नहीं था, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, बहुत अच्छे दलाइल दिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो सारा दिन छाया रहा। उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस, उन्होंने आइन और कानून के हवाले देकर और बहुत बुनियादी नुकात जो थे, इन अहम तरीन नुकात, उन पर बात की। उन नुकात की तफसीलात और उसकी जो हियरिंग की डिटेल्स हैं वो तो मेरे कॉलीग हैं समी, वो बता चुके अपनी व्लॉग में। लेकिन जो उसका जो तकनीकी और कानूनी पहलू है, उस पर से ज़्यादा जो सियासी पहलू है उस पर बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन जो है वो, और यह स्टेटेड मौक़िफ़ था, वो कौमी असम्बली में भी एक मरतबा उनके लोगों ने तकरीर करते हुए कहा और बाद कौमी असम्बली से बाहर भी, जब पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत में शामिल थी उस वक्त भी और उसके बाद भी। वो ये कहते थे कि 90 रोज में इलेक्शन होना ज़रूरी है। पंजाब के इलेक्शन का मामला जो था, जब पंजाब के इलेक्शन आगे चले गए थे और फिर उसका केस चल रहा था और वहाँ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी 30 मई मुकर्रर की थी इलेक्शन कराने की। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक नून लीग के साथ खड़ी थी और उनका ये कहना था कि जी चूँकि पंजाब में जो है, जो आइन में लिखा वो कौमी असम्बली का इलेक्शन का है, इसलिए पंजाब में अगर कुछ मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। मैं उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता था। मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ये उनके बरमला उनको ये कहा था कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आइन मुक़द्दम है और आइन में जो कुछ लिखा है वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल अब जब ये 90 रोज से इलेक्शन आगे चले गए और इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, तो मौलाना फजल रहमान आड़े आ गए और उन्होंने कहा कि जनवरी का आखिर तो जो इतवार बनता है वो 27-28 जनवरी बनता है, या जनवरी के आखिर में जो है वो आधा मुल्क सर्दी में होगा। बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही होगी और बेशुमार लोग जो है वो वोट डालने नहीं आ सकते। उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे भी मेरी बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात हुई, नून लीग के लोगों से भी बात हुई। तो वो जो बर्फ पड़ने वाला एलिमेंट था मौलाना का, उससे वो इत्तेफाक नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि मौलाना को तो इसका कोई नुकसान नहीं है, मौलाना को बलूचिस्तान के चंद इलाकों में शायद उसका नुकसान हो, लेकिन जनरली मौलाना का जो वोट है जेयूआई का, वो सदरन के खैबर पख्तूनख्वा में है, यानी डेरा इस्माइल खान डिवीज़न जिसको कह लें आप, और उनका कुछ कबायली इलाकों में वोट है। कबायली इलाके भी वो जो डेरा इस्माइल खान के डिवीज़न के साथ है, यानी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, और कुछ उनका औरंगज़ेब में वोट है, वो भी उसी तरफ है। उसके अलावा उनका वोट थोड़ा सा एक आध और किसी एजेंसी में है, दरा आदम खेल में उनका वोट है, वो भी क्वाट की जानिब है। इसलिए उनका ये कहना था कि मौलाना जो है वो कुछ और करना चाह रहे हैं और मौलाना का मामला जो है वो इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना एट लॉगर हेड्स भी आए, फिर आसिफ जरदारी मौलाना से मिले, वो सब बातें अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ने फिर ये मुतालबा शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया है कि ये 90 दिन में वो जनवरी के आखिर में इलेक्शन, ही हमें कबूल नहीं है। और गुज़िश्ता हफ्ते मैंने ही खबर भी दी थी कि पीपल्स पार्टी ने एक प्लान बनाया है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना है तारीख के लिए, और उसके लिए अवामी हिमायत हासिल की जाएगी और अवामी हिमायत के लिए जल्द से जुलूसों की कैंपेन शुरू की जाएगी।
بہرحال اس کی نوبت نہیں آئی. اب بلاول بھٹو زرداری انتخابی مہم چلائیں گے اگلے مہینے سے. ان کا یعنی اب سے چند روز پہلے نومبر کے بعد نومبر شروع ہو جائے گا, تو نومبر میں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا دورہ کریں گے, وہ اپنی جگہ. لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل جب کھڑے ہوئے, اور اس میں ایک بہت بنیادی تکنیکی نکتہ تھا. مراد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ تھے, اور وہ نمائندگی کر رہے تھے سندھ حکومت کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں وہاں. اور اس سے پہلے مجھے پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں ہم پر کہ الیکشن آگے لے جانا ہے. ان کے اوپر ان کی پارٹی کا دباؤ تھا, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ عمران خان ابھی تک پاپولر ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے باقی لوگ, تو اس لیے الیکشن کو آگے لے جایا جائے, کچھ کام کیے جائیں اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو نہیں چاہتے کہ الیکشن آگے جائے. لیکن آل آف دی سڈن یہ ہوا کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے جب وہ آئے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, تو وہاں اب الیکشن کو ملتوی کرنے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آرٹیکل 56 ہے مردم شماری ریلیٹڈ, کہ جی وہ مردم شماری ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں, اور حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے حلقہ بندیوں کا فیصلہ کر کے اور وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. الیکشن کمیشن کا موئی اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں, وہ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھا تھا. الیکشن کمیشن نے فوراً حلقہ بندیوں کا فیصلہ کر کے اعلان کر دیا. میری ایک جگہ مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے صرف اس حد تک مانا ہے کہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ آئین کے 2 آرٹیکل ایک دوسرے سے متصادم نہ ہو جائیں. میرا موقف یہ تھا کہ مردم شماری کا اور الیکشن کا جو تاریخ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ متصادم اس لیے نہیں ہو سکتے کہ مردم شماری ایک وقت مقرر ہے, 10 سال کے بعد مردم شماری ہونی ہے, آپ اس کے بعد حلقہ بندیاں کر لیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ الیکشن کے وقت میں یہ اس کو بہانہ بنانا مناسب نہیں ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حلقہ بندیوں کا مانا, لیکن پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوں گے. اب جب الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی تو پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوں گے, اور پھر نئے سرے سے حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اس میں بھی بہت ساری جاری مینڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں, اس کے اوپر پھر بات کریں گے, کل اس کے اوپر بات کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل نے آج عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کو یوں سمجھے کہ زیرو کر دیا. فاروق کش نائک نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کی پارٹی نے حلقہ بندیوں کی اور اس کی الیکشن آگے لے جانے کی حمایت کی تھی. اس پر جسٹس اسد من اللہ صاحب گویا ہوئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں الیکشن کے التوا میں. پیپلز پارٹی نون لیگ پر الزام عائد کرتی ہے, تواتر کے ساتھ کر رہی ہے, مولانا کے ساتھ بھی ایٹ لاگر ہیڈز آ گئی تھی. اب اس میں صورتحال یہ بنی کہ فاروق کش نائک پارٹی کے وکیل ہیں, عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے تھے, تو ان کو عدالت میں سچ بتانا پڑا. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ صدر مملکت کا کردار اور الیکشن کمیشن کا کردار متنازع ہو گیا. آج جو بینچ ہے انہوں نے کہا کہ یہ صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی, اور کیوں نہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. لیکن وہ الیکشن ساتھ بینچ نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت سے مشاورت سے انکار کر کے الیکشن کمیشن نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی, تو کیوں نہ دونوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. اب صدر مملکت کا جو کردار ہے جو میں بات کرنا چاہتا تھا, اس کو ذرا ماضی میں جانے کی ضرورت ہے. ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیج دیا تھا جسٹس کے آغا کے خلاف بھی بھیجا تھا, لیکن وہ ریفرنس آگے نہ بڑھ سکا. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کی اہلیہ کے اثاثوں کا سے متعلق ریفرنس, پھر وہ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بن گیا, اس نے تحقیقات کر دی اور بہت کچھ ہو گیا. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کے بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو درست مانا, اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ صدر مملکت آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں, یعنی آئین توڑنے کے مترادف کے مرتکب ہوئے, معاف کیجیے گا مترادف کہہ دیا. اس کے بعد ایک اور معاملہ آیا, اس سے پہلے بھی صدر نے آئین کی خلاف ورزیاں کی تھی. وہ یہ جو نیشنل فائنینس کمیشن ہے اس میں آئینی ضرورت ہوتی ہے کہ وزیر خزانہ اس کا چیئرمین ہو. صدر نے وزیر خزانہ کے بجائے شوکت ترین جب تھے اس کے مشیر خزانہ, تو ان کو اس کا چیئرمین مقرر کر دیا تھا, جو آئین کی صریح خلاف ورزی میں آتا ہے, یعنی آئین توڑنے کے زمرے میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن
اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ زیادہ سنگین تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ سے انکاری تھے عمران خان. انہوں نے اس سائفر کو بہانہ بنایا اور پھر اسے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا. قاسم سوری صاحب نے وہ سائفر کی ایک کاپی لہرائی, سیلڈ کاپی تھی, اس لیے باور یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر کی کاپی تھی, ایوان کے اندر لہرائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ سائفر میں یہ پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں, اشارہ ان کا پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی اور اے این پی وغیرہ کی طرف تھا, یہ غدار ہیں اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی ہے. امریکہ کا لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا تھا, بیرونی قوت کا لفظ استعمال کیا تھا. وہ معاملہ گیا عدالت میں, اور اس درمیان میں انہوں نے ایک تو یہ کر دیا کہ جو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد تھی اس کو ڈیفیوز کر دیا, ان کو کہا کہ اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دی, اور صدر مملکت نے اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر وہ اسمبلی توڑ دی. یہ دونوں معاملات ایک ساتھ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو آپ کو یاد ہوگا اتوار کے روز کا روز تھا, اور وہ اتوار کے روز عدالت لگانے پر بہت کہا گیا, لیکن اس وقت کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی. بہرحال اس پر جو عدالت نے فیصلہ دیا, وہ جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس وقت پی ٹی آئی نے جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ وہ کی جس کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ صدر آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے. جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے پیپلز پارٹی سمیت سیاسی جماعتوں سے سوال کیا تھا کہ ریفرنس کیوں نہیں لاتے صدر کے خلاف. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر کی وہ نہیں ہو سکتی, امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی, ہمارے پاس ریکوائرڈ وہ نہیں ہے موجود. اور صدر کے امپیچمنٹ بعد میں بھی بہانہ بنایا, حالانکہ اس کا ریفرنس فائل ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ صدر کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یا امپیچمنٹ کی جائے, اور ہمارے پاس اس کی مقررہ جو ہے وہ نہیں ہے تعداد. بہرحال یہ 2 مرتبہ پہلے صدر مملکت ہو چکے, آج پھر صدر مملکت پر یہ آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ جی اب تو صدر مملکت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے, آئین کا مجھے اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا, وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا. تو وہ اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا. اپنے موقف کو بدلتے ہوئے لوگوں کو ذرا خیال نہیں آتا ہے. یہ بس آسان اور حد ادب میں رہ کر یہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے, الیکشن کمیشن ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے لیے جو پسندیدہ سیاسی جماعت ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھیلنے کا الزام اس پر لگتا رہا. اب کی بار بھی ایسا ہی لگا کہ سلطان سکندر, حالانکہ انہوں نے بہت دباؤ کا سامنا کیا, کچھ کہانیاں ہیں جو میں کل بیان کروں گا, انہوں نے ان جیسا جو مضبوط چیف الیکشن کمشنر تھا, وہ نون لیگ کی جو یہ خواہش تھی الیکشن کو آگے لے جانے کی, اس کو پورے کرتے دکھائی دیے. اور ماضی میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس پر ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے, اب بھی لگ رہے ہیں, اب پی ٹی آئی کی جانب سے لگ رہے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے لگ رہے تھے. تو ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کا جو ریمارک تھے, جو امپورٹنٹ ترین ریمارکس تھے آج, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ادارے ہیں عدالت ان کا کام نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ صدر ہو یا الیکشن کمیشن, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, ہم آپ کا کام نہیں کریں گے. اور اسی پر ناظرین اب ولاگ کو ختم کرتے ہیں. باقی یار زندہ صحبت باقی, کل انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو اور پھر گرما گرم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.